बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर से पैदा होने वाली आने वाली ख़बरों को तो एक तरफ रहने दें, अमेरिका से आने वाली ख़बरों ने असल में हमारे हुक्मरानों से दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। जो बाइडन की रुखसती के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे हुक्मरान ख़ुद को यतीम सा महसूस करने लग गए। इसलिए अमेरिका में पाकिस्तान कम्युनिटी जो भी काम करना चाहती है, इस्लामाबाद में मौजूद ताकत के हल्के जो हैं वो तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं और उनकी वही टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोशिश से अमेरिकन कांग्रेस के अरकान की हेयरिंग का एहतमाम किया गया, जिस पर हुक्मरान जो हैं वो इस वक्त उनके चेहरे जर्द पड़े हुए हैं और परेशानी का आलम है। ये हेयरिंग जो है ये चूँकि ट्रंप के हल्फ उठाने के सिर्फ 2 रोज़ बाद हो रही थी, इसलिए हुकूमत की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा था कि किसी तरह कांग्रेस अरकान का इस हेयरिंग का इनेकाद जो है वही मुमकिन ना हो, और इसके लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को ख़ास तौर पर अमेरिका भिजवाया गया। इन्हें 2 टास्क दिए गए थे। एक तो ये कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के बाज़ अहम अरकान से मुलाकातें करें, और दूसरा ये कि 22 जनवरी यानी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो कांग्रेस की नेशनल हेयरिंग का इनेकाद है उसे बेअसर करें, रुकवा दें। मगर मोहसिन नकवी दोनों अहदाफ के असूल में बुरी तरह नाकाम हुए। ना वो ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत कर सके, दूर एरिना में बैठे हुए थे, किसी ने देखा ही नहीं। ना ही ट्रंप इंतज़ामिया के किसी एक भी रुकन से वो मुलाकात करने में कामयाब हुए। इस लिहाज से तो इनके दौरे को फ्लॉप नहीं सुपर फ्लॉप करार दिया जा सकता है। हत्ता कि इस पे आप ये देख लें कि हुसैन हक्कानी जैसा बंदा भी है वो भी बोल उठा है, और हुसैन हक्कानी ने कहा है कि मोहसिन नकवी को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अपने ट्वीट में हक्कानी साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासुर देने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो वज़ीर ख़ारजा का काम भी कर सकते हैं, और वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से नहीं हो सकी जो अमेरिका के ख़ारजा ताल्लुकात का ज़िम्मेदार हो और पाकिस्तान के किसी भी काम आ सके। मोहसिन नकवी के ज़िम्मे दूसरे बड़ा जो काम था वो कांग्रेशनल हेयरिंग को नाकाम बनाना था, मगर वो भी मुमकिन नहीं हो सका। अब गुज़िश्ता रोज़ होने वाली नाज़रीन जो हेयरिंग थी वो तोक़ों से कहीं ज़्यादा बढ़ के कामयाब रही। मौसम की इंतहा दर्जे की ख़राबी के बावजूद इस हेयरिंग में अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बड़ी तादाद में शिरकत की, और यही नहीं बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदे भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। और इजलास के दौरान अमरीकी सहाफ़ी जो हैं वो भी मौजूद थे, जो बहुत ही मोतबर अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वो भी थे। फिर डॉक्टर मुईद पीरज़ादा और वजाहत सईद ख़ान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को बड़ी तफसील के साथ नुक्तावार ब्रीफिंग दी है, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल, मीडिया पर पाबंदियाँ, इंतखाबात में धांधली, डी चौक में गोली चलाने, इन तमाम वाक़यात पर तफसील से बात की गई। और हेयरिंग के दौरान अमरीकी जो अरकान कांग्रेस थे वो सवाल भी पूछते रहे और नोट्स भी लेते रहे। अब ज़राए का कहना ये है कि इस हेयरिंग के बाद अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कांग्रेस की बाइंडिंग रेजोल्यूशन पर काम शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि अमेरिकन कांग्रेस की इस बाइंडिंग रेजोल्यूशन का सबसे पहले जो ज़िक्र था या इंकशाफ था या ख़बर आप तक दी थी वो इस खादम ने दी थी, अगर आपको याद हो। और यही वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है जिससे हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं। अब ज़राए ये कहते हैं कि इस हेयरिंग के बाद अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जब से ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन पर काम शुरू किया हुआ है तो उनकी परेशानियां हर गुज़रते घंटे के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। फरवरी के दूसरे हफ्ते में नाज़रीन कहा जा रहा है कि एक बड़ी ख़बर इस हवाले से आ सकती है। गुज़िश्ता रोज़ की हेयरिंग के दौरान सबसे अहम बात यह हुई है कि इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों को किसी न किसी तरह जो है वो अमरीकी आशीर्वाद हासिल रही है। इसलिए इसके अजाले के लिए अमरीका को ही कोई किरदार अदा करना पड़ेगा, जिसके लिए पाकिस्तान की बजाय यानी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तानी रियासत या पाकिस्तान एज ए कंट्री, उसकी बजाय मखसूस अफराद पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ, जिस पर अमरीकी अरकान कांग्रेस जो हैं वो मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं। और इस कांग्रेस हेयरिंग को सबोताज करने के लिए
کچھ ٹاؤٹس قسم کے لوگوں کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں جنہوں نے بریفنگ ہال میں شور شرابے کی بھی کوشش کی، مگر انتظامیہ نے بر وقت اس پر کارروائی کرتے ہوئے ہلہ گلا کرنے کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو ہال سے پکڑ کے باہر نکال دیا۔ اور ناظرین، زمین آسمان ایک کر کے پاکستانی سفارت خانے کے تمام اثر و رسوخ استعمال کر کے محسن نقوی صاحب کی واشنگٹن میں امریکی ارکان کانگریس جو ولسن اور روب بریسن سے الگ الگ ملاقاتیں کرائی گئیں۔ اس ملاقات کے فوری بعد فوٹیج جو ہے وہ برق رفتاری سے، جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جائے گی تو زلزلہ آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، فوری بعد جو ہے فوٹیج جو ہے وہ پاکستان بھجوائی گئی، جہاں پورے میڈیا نے اپنے معمول کی نشریات روک کے یا رکوا کر محسن نقوی صاحب کی اس ملاقات کی خبر جو ہے وہ فوٹیج کے ساتھ چلائی گئی یا چلوائی گئی۔ اب سرکاری تجزیہ کاروں کو لائن پہ لے کے اس کے ساتھ محسن نقوی کی ان ملاقاتوں کو گیم چینجر اور حکومت کی بڑی کامیابی قرار دیا گیا۔ اس میں رکن کانگریس جو ولسن کے ساتھ ہونے والی ملاقات ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ جو ولسن جو ہے ناظرین، وہ امریکی کانگریس کی آرمڈ فورسز کمیٹی کے بڑے اہم رکن ہیں۔ اس ملاقات کے دوران محسن نقوی نے انہیں دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ اس دعوت کا تو خیر جو ولسن نے فوری کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس ملاقات کے چند گھنٹے بعد ہی انہوں نے جو جواب دیا وہ ایک ٹویٹ کی شکل میں تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس ٹویٹ نے یا اس جواب نے، جو ولسن کے جواب نے، جس کی ملاقات کو گیم چینجر قرار دے رہے تھے ہمارے دوست، وہ جو ٹویٹ تھی وہ کیا تھی؟ اس نے اصل میں ہمارے حکمرانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور خوف سے باقاعدہ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اپنے ٹویٹ میں جو ولسن نے صرف 3 لفظ لکھے: فری عمران خان، فری عمران خان۔ اسے کہتے ہیں کسی پر 3 حرف بھیجنا، 3 حرفوں میں۔ اب محسن نقوی کے لیے جس ملاقات کا اتنے شد و مد کے ساتھ اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنے وسائل خرچ کر کے اہتمام کروایا گیا، اس کے نتائج حکمرانوں کے لیے اتنے بھیانک نکلے ہیں کہ ابھی تک ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اور ان میں ایک اور چیز بھی اس سے ثابت ہو گئی کہ اسلام آباد کے حکمران اور امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ صورتحال سے کس قدر لا علم ہے۔ انہیں نہ پاکستان میں زمینی حقائق کا علم ہے اور نہ ہی کہنا چاہیے امریکن پلس پر، امریکی نبض پر ان کا ہاتھ ہے۔ اگر انہیں کچھ خبر ہوتی تو وہ محسن نقوی صاحب کو اس طرح ذلیل نہ کرواتے وہاں پہ۔ اس حوالے سے ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ پی ٹی آئی نارتھ امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہیں جنید بشیر، ان کی جانی بشیر جن کو پیار سے لوگ کہتے ہیں پورے امریکہ میں، اور پاکستانی بے پناہ محبت کرتے ہیں جانی بشیر سے، تو جنید بشیر اور جانی بشیر کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، یہ ملاقات، اس کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، اور میری کچھ دیر پہلے جانی بشیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب جانی بشیر وہ بندہ ہے جو امریکی جو پاور کوریڈورز ہیں ان میں وہ خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو اور پی ٹی آئی کے وہ ظاہر ہے کہ عہدیدار بھی ہیں اور خان کے وہ جانثاروں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ تو ان سے میں نے اس تفصیل پوچھی اس ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی صرف امریکی وزیر خارجہ سے ہی ملاقات نہیں ہوئی ہے، بلکہ کئی اہم ترین جو لوگ ہیں امریکن کانگریس مین ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ان سب نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی ورلڈ لیڈر کے طور پہ جمہوریت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان سمیت خطے کے تمام ملکوں کے حوالے سے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین انٹرپریٹ آپ خود کر لیں کہ جانی بشیر کی اس ملاقات کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ ہفتے میں جانی بشیر کی، جنید بشیر کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہونے جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے بعد صحیح معنوں میں جو ہے وہ حکمرانوں کی نیندیں اڑنے والی ہیں، کیونکہ اس شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی جو اس وقت پاکستانی سیاست پر سب سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے وہ شخصیت، اور پاکستانی سیاست پر دسترس رکھتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ یوں ہیں۔ تو
اس ملاقات کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں امریکہ میں موجود پاکستانی حلقے بھی۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس تقریب میں حلف برداری میں 2 پاکستانیوں نے پراپر طریقے سے جن کو انوائٹ کیا گیا انہوں نے شرکت کی۔ ایک تنویر چودھری صاحب ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی، ظاہر امریکہ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ساتھ یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی ہے، یہ اضافی لفظ ہو جاتا ہے، آبویسلی 100% پی ٹی آئی ہے۔ تو ایک جونی بشیر تھے، سجاد برکی صاحب جو ہیں وہ بھی مدعو تھے، عاطف خان صاحب بھی مدعو تھے، سید جاوید انور صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔ خیر آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، ٹرمپ کا اس وقت دنیا میں کتنا خوف ہے اس کا اندازہ آپ ایک چیز سے لگا لیں کہ بھارت جس کی اکانومی کا سائز جو ہے وہ 4 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے، 4 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے، اس کی آبادی جو ہے وہ 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے، اور اس بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مان لیا ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم غیر قانونی ہندوستانیوں کو واپس لے جائیں گے، نیمے نیمے ہو کے۔ امریکہ میں اس وقت 7.5 لاکھ بھارتی جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں۔ پہلے مرحلے میں 18,000 غیر قانونی انڈینز کو امریکہ سے ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور میں نے سوچا انہیں بھی بتا دیا جائے کہ جو جعلی مینڈیٹ پر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کل مزاحمت جو ہے، مزاحمت کے کھسیانے نعرے لگانا جو ہے وہ کتنا مشکل کام ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی سٹار لنک کا لائسنس لینے سے پہلے ایلون مسک پاکستان سے معافی مانگے۔ اصل میں یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں اور دنیا سے کٹ کر جینا چاہتے ہیں لیکن جی نہیں سکتے۔ ان کا مکلوں کا انجام ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے ہی ہونے والا ہے۔ اچھا ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کر کے ملک کو جس بحران کے حوالے کیا گیا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں کام کرنے والے 2 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور آج کی سماعت کے دوران ایک بار پھر واضح ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ 26ویں ترمیم کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آج کی سماعت کے دوران ایک موقع پہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ کیا انتظامی کمیٹی کے 2 ججز نے جوڈیشل آرڈر نہ مان کر توہین عدالت نہیں کی، یعنی انہوں نے صاف لفظوں میں چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے ریمارکس دیے کہ وہ کسی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کریں گے، وہ صرف عدلیہ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور آج ناظرین 3 عدالتی معاونین حامد خان، خواجہ حارث اور احسن بھون نے کیس کے حوالے سے اپنی رائے دی۔ سوائے ایک احسن بھون صاحب کے 3 عدالتی معاونین اور کیس کے دونوں وکلاء نے رائے دی کہ اس معاملے کے حل کے لیے عدالت فل کورٹ تشکیل دے، جس کے لیے چیف جسٹس سے استدعا کی جائے۔ احسن بھون صاحب کا کہنا یہ تھا کہ معاملہ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا جائے۔ آج کی سماعت کے دوران ناظرین سب سے اہم بات جو تھی وہ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کا بیان تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ تمام دلائل سننے کے بعد ناظرین جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور امکان یہی ہے کہ فیصلہ فل کورٹ کی تشکیل کی طرف ہی جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اس فیصلے پہ عمل ہوگا یا نہیں۔ چیف جسٹس ناظرین اپنے عہدے کو بچانے کے لیے جس حد تک جا رہے ہیں اس میں اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل دے دیں، لیکن ایسا کرنے سے بھی وہ میرا خیال ہے پوری طرح پھر جسٹس منیر اور قاضی فائز جیسے ججز کی صف میں جا کھڑے ہوں گے، اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ 26ویں ترمیم میں اتنے حکم ہیں کہ کل کسی اور کیس میں ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس پھر کیا وہ کریں گے، یہ معاملہ بار بار اٹھے گا، اور معاملہ اسی طرح پھر وہ دلچسپ ہوتا چلا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ پر شب خون مارنے والے ناظرین ہر کردار کو ایکسپوز کرنے کے لیے قدرت جو ہے وہ انتظام مہیا کرتی چلی جا رہی ہے۔
اچھا ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے عمران خان کا ایک بیان سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کو بتا دو ایک خوشخبری ہے، جلد ایک دن آئے گا سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ میں جب بھی کوئی پیش گوئی کرتا ہوں یہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب میری بات سچ ثابت ہوتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے میرے پاس کوئی موکل ہے جو مجھے بتا دیتا ہے۔ خان صاحب بھی اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی درفنتنی چھوڑ رہے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں ان بیچاروں کو۔ تو خان صاحب کہتے ہیں میں ان بیوقوفوں کی نالائکی سے نتیجہ اخذ کرتا ہوں جو بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ یعنی میں کوئی پامسٹ نہیں ہوں، میں کوئی علم فلکیات نہیں جانتا، ان کا کہنے کا مطلب تو یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کی نالائکیاں، بیوقوفیاں دیکھتا ہوں اور ایک میں نتیجے پہ پہنچ جاتا ہوں، وہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد، اس سے پہلے عمران خان نے عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ایک دن آپ سو کر اٹھیں گے اور سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہونے والی ہے۔ عمران خان کی اسی طرح کی گفتگو نے ان کے مخالفین کے اوسان خطا کر رکھے ہیں، جنہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جس شخص کو انہوں نے 14 سال کی سزا بھی دلوا دی ہے وہ ان کی قید میں بھی ہے، پھر بھی ان کا مقابلہ کیسے کریں۔ اور میدان سے بھاگے ہوئے یہی مخالفین جو ہیں وہ صرف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اور سازشوں سے ناظرین یاد آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نئے ججز کو لایا گیا ہے۔ ان ایڈیشنل ججز کو 1 سال بعد کنفرم کیا جائے گا۔ اس دوران ان کی کارکردگی جانچی جائے گی۔ کیا جانچا جائے گا؟ کارکردگی۔ اگر انہوں نے اپنی کارکردگی سے حکومت کو مطمئن نہ کیا اور حکمرانوں کی مرضی کے خلاف فیصلے دیے تو ہائی کورٹ میں ان کی تعیناتی کنفرم نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان ججز نے پہلے روز سے ہی خود کو حکمرانوں کی نظر میں اہل ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف توشہ خانہ کیس 2 میں بریت کی درخواست ہائی کورٹ میں 10ویں نمبر کے جج راجہ انعام امین کے سامنے لگائی گئی، اور اس کیس کو پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سن رہے تھے، مگر اب یہ کیس ان سے واپس لے لیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کیس میں خان صاحب کی ضمانت منظور کر لی تھی۔ آج یہ کیس نئے جج کے سامنے پیش ہوا تو بیرسٹر سلمان صفدر نے حکم امتناعی کی استدعا کی، جسے جسٹس انعام امین صاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوری طور پہ مسترد کر دیا اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا کہ آپ یعنی ادھر سے آئی ہے، اور ادھر سے انہوں نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے غالباً 4 فروری کی اگلی تاریخ ڈال دی ہے۔ اس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اتنے دن بعد کی تاریخ سے تو نچلی عدالت میں کیس ہی مکمل ہو جائے گا، جس پر مجبوراً پھر جج صاحب نے کیس کی سماعت 28 جنوری تک ملتوی کی۔ اس حوالے سے ناظرین پی ٹی آئی کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے بڑی پریشان کن بات کی ہے، یہاں میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ شوکت بسرا صاحب کہتے ہیں کہ مریم صفدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر عمران خان مقدمات سے بری ہو گئے یا ضمانت پر جیل سے رہا ہو گئے تو وہ اپنے پاس موجود اہم شخصیات کی ویڈیوز منظر عام پر لے آئیں گی۔ شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں، کس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ مریم نواز اگر عمران خان مقدمات سے بری ہو گئے تو مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے پاس موجود اہم شخصیات کی ویڈیوز منظر عام پر لے آئیں گی۔ ناظرین، میرا متعلقہ اداروں اور حکام سے مطالبہ بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ وہ شوکت بسرا کے ان خدشات اور اتنے سیریس الزام پر انکوائری کروائیں اور یہ سامنے لے کے آئیں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت سنگین الزام ہے۔ اچھا ناظرین، بالآخر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات اپنے انجام کو، اپنے منطقی انجام کو، اپنے جس طرح وہ بڑھ رہے تھے اور ہم بار بار ذکر کر رہے تھے اس انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بدنیتی سے شروع کیے گئے ان مذاکرات کے بارے میں یہ خاکسار بار بار عرض کر چکا ہے کہ یہ نہیں چل پائیں گے۔ حکومت ان مذاکرات کے ذریعے صرف یہ چاہتی تھی کہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، اور حکومت کی خواہش تھی کہ مذاکرات کی میز پر تو بیٹھیں لیکن عملی طور پر پی ٹی آئی کو کچھ نہ دیا جائے۔ عمران خان نے صورتحال کو بہت پہلے بھانپ چکے تھے۔ حکومت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار پر یہ مذاکرات ختم ہو گئے، اس لیے عمران خان نے فوٹو سیشن کے لیے ہونے والے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی ہے کہ پس پردہ مذاکرات کی کھڑکی جو ہے وہ کھلی رہے گی، اور ہمارے ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں کافی سے زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے، اور کچھ دن بعد سب لوگوں کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔
اچھا ناظرین، سینئر صحافی اعزاز سید نے انکشاف کیا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں ملک ریاض کو گواہی دینے پر قائل کرنے کی کوششیں کافی عرصے سے جاری تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریاض ملک کو گواہی پر راضی کرنے کے لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی دبئی گئے تھے۔ آصف زرداری نے بھی کوششیں کی تھیں لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ ملک ریاض نے جواب دیا کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات آپ کی خدمت پہ عرض کیے دیتا ہوں، مطلب آپ جو چاہے مرضی نکالتے رہیں۔ ایک کشتی بنا ہی دیجئے مجھے، ایک کشتی بنا ہی دیجئے مجھے، کوئی دریا کے پار ہے سائیں۔ ایک کشتی بنا ہی دیجئے مجھے، کوئی دریا کے پار ہے سائیں۔ تم ملاتے ہو بچھڑے لوگوں کو، تم ملاتے ہو بچھڑے لوگوں کو، ایک میرا بھی یار ہے سائیں، ایک میرا بھی یار ہے سائیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔